बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल लाउंज। मेरे तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हम अपने नए टॉपिक के साथ आ गए हैं। और जनाब आज आपके साथ बिदअत के लग़वी मायने और शरई बिदअत जो थी वो शिरकिया जो होती हैं सारी हमने आपको उसके साथ एक तारीफ़ आपको पिछली वीडियो में हमने बयान कर दी थी। उम्मीद है वो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो शिरकिया बिदअत पे रहेगा। अच्छा, शिरकिया बिदअत में देखें कुछ टॉपिक्स हैं जिनको चुनिंदा से हैं, कुछ चुने हुए हैं, बहुत सारे नहीं हैं। अगर आप इसकी तफसील में जाएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और आज से हम कोशिश करेंगे कि वीडियो बहुत छोटा रहे ताकि आप जल्दी जल्दी नए नए टॉपिक्स को देख लें और अच्छी तरह समझ लें। शिरकिया बिदअत में पीर को सजदा करना। पीर को सजदा करना इस तरह अल्लाह ताला के सिवा किसी भी वली और बुजुर्ग को सजदा करना जायज़ नहीं, बल्कि ममनू और हराम है। सजदा करने वाला और इसकी इजाज़त देने वाला दोनों सख्त तरीन गुनाहगार हैं। ये हुक्म इस सूरत में है कि सजदा इबादत के तौर पर ना किया जाए और इबादत के तौर पर अल्लाह ताला के सिवा किसी और को सजदा करना कुफ्र है। आपने अक्सर देखा होगा लोग मज़ारों पे जाते हैं या फिर वो अपने किसी पीरी मुरीदी के चक्कर में होते हैं, जैसे पीर बन गए, मुरीद बन गए किसी के, और फिर उनके पाँव पड़ रहे होते हैं, उनको सजदा कर रहे होते हैं, झुक झुक के उनके आगे झुक रहे होते हैं। तो ये सब बिदअत के काम है। यहाँ पे साफ वाज़ेह आपको कर दिया गया है कि सजदा सिर्फ अल्लाह ताला को जायज़ है, बल्कि जिस पीर को, मुरीद को आप अगर सजदा करेंगे तो वो ममनू है, हराम है। और इसकी इजाज़त देने वाला और करने वाला दोनों सख्त तरीन गुनाहगार होंगे। कब्रों पर सजदा और तवाफ़। किसी वली और बुजुर्ग का कब्र पर तवाफ़ करना, इस पर सजदा करना नाजायज़ और हराम है। बिल्कुल क्लियर बात यहाँ कर दी गई है कि कब्रों पर सजदा और तवाफ़ करना नाजायज़ और हराम है। कब्र को बोसा देना, वालिदैन समेत किसी भी कब्र को बोसा देना, इस पर रुखसार रखना ममनू और नाजायज़ है। इसलिए इसमें सजदे के साथ मुशाबहत है जो जायज़ नहीं। तो आपका ऐसा भी कोई भी अमल हो जिसमें आपकी जो उस अमल से ये ज़ाहिर हो रहा हो कि आप सजदा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा कोई भी अमल अपने से ना करें जो आपके गुनहगार होने का मुर्तकिब हो जाए और आप अपने अल्लाह को नाराज़ कर दें। झुकना सिर्फ आपको अल्लाह के सामने है, सजदा सिर्फ अल्लाह को है। इस तरह कब्रों पे भी अगर आप जाएं, चाहे वो आपके वालिदैन की कब्र ही क्यों ना हो, सिर्फ वहाँ आप उनके लिए दुआ कीजिए और उनकी मग़फ़िरत की दुआ कीजिए, तिलावत कीजिए, उनके लिए दुआएं पढ़िए। ये सब काम उनके काम आएगा और उनकी दुआएं आपको मिलती रहेंगी रहती दुनिया तक। और यहाँ पर आपने ऐसा कोई अमल नहीं करना जो सजदा करके उसके मुशाबे हो कि आप उसको चूम रहे हैं या रुखसार रख रहे हैं, कुछ भी ऐसा कुछ काम नहीं करना। ये सब शिरकिया बिदअत में शामिल हो जाता है। पाँव चूमना, किसी को झुक कर किसी के पाँव चूमना जायज़ नहीं, इसलिए ये सजदा करने के मुशाबे। अगर आप किसी से मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनसे अक़ीदत है आपको और आप झुककर उनके पाँव चूम रहे हैं या इस तरह झुक गए हैं कि सजदे का गुमान हो रहा है, तो ये बिदअत में शामिल हो जाता है। झुककर मिलना, हदीस में मिलते वक्त किसी के सामने झुकने से सरीहन मुमानत वारिद है। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हा ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हम आपस में मिलते हैं तो क्या एक दूसरे को झुककर मिल सकते हैं? फरमाया नहीं। क्यों? इसलिए कि जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं का वर्ड फरमा दिया तो फिर कुछ कहने और सुनने की तो गुंजाइश ही नहीं रहती। यानी किसी से मिलने के लिए आप इतना झुके नहीं, इतनी आजिज़ी आपको इख्तियार करने की ज़रूरत नहीं है कि सजदे का गुमान होने लगे। और ये सिर्फ अल्लाह ताला के लिए है और आप किसी के आगे इतना लंबा सजदा नहीं कर सकते, इतना आगे झुक नहीं सकते। ठीक है, आज से इस बात का ज़रूर ख्याल रखिएगा। मैंने अक्सर तकरीबात में या ख़ानदानों में देखा है कि इस तरह हो सकता है आपकी नज़र से भी गुजरा हो कि बाज़ जो छोटे होते हैं, कम उम्र, वो सबसे जो मिल रहे होते हैं तो बार बार अपना सर आगे झुकाकर और दुआएं लेने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो आपने अगर दुआएं लेनी है तो आप सीधे खड़े होइए, अदब से उनको सलाम कीजिए, ना कि उनके आगे झुकें। झुकने से मुतरादिफ सजदे वाली जो एक हैसियत होती है वो वाला एक वो नहीं आना चाहिए उसके अंदर कि आप बहुत ज़्यादा झुक रहे हैं, तो ये बिदअत के तौर पर शामिल हो जाता है। बकरे का खून टायरों पर लगाना, ये क्या चीज़ है भाई, ये देख लेते हैं। आफात और बलियात और बीमारियों से हिफाजत के लिए मसाकीन पर सदका करना अच्छी बात है,
نیز کوئی جانور ذبح کر کے اس کا گوشت مساکین کو بطور صدقہ دینا بھی ٹھیک ہے، مگر ذبح شدہ جانور کا خون گاڑی کی مختلف جگہوں پر لگانا اور جانور میں کالے یا کسی اور رنگ میں اضافی اثرات سمجھنا جہالت ہے۔ بالکل ٹھیک بات ہے، اگر اس کو ثواب اور دین کا کام سمجھا جاتا ہے تو یہ بدعت اور گناہ ہے۔ ویسے تو ہم نے بھی اپنے شاید بچپن سے یہی دیکھا ہے اور یہی سنا ہے کہ زیادہ تر جو صدقہ دیا جا رہا ہوتا ہے تو کالی کالی چیز پہ صدقہ دیں گے، کالی مرغی مل گئی تو اس کو پکڑ لیا صدقے کے لیے، کالا بکرا مل گیا تو اس کو پکڑ لیا صدقے کے لیے، تو آپ اس کو گوشت کو مساکین کو بطور صدقہ دینا وہ ٹھیک ہے، مگر اس کے رنگ کا کسی سے کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ نے کالے رنگ کا ہی ڈھونڈ کے، بھائی اگر آپ نے صدقہ کرنا ہے، اب آپ کو کالے رنگ کا بکرا نہیں مل رہا، کالی مرغی نہیں مل رہی، تو کیا آپ صدقہ نہیں کریں گے؟ صدقہ کی تو آپ نے نیت کری ہے نا، تو اس کے لیے اگر آپ نے نیت کر لی ہے تو اب آپ کو کالا گورا جو بھی مل رہا ہے لے لیں۔ اللہ تعالیٰ نیت کو دیکھ رہا ہے اس کے رنگ کو تھوڑی دیکھ رہا ہے، آپ کی نیت کو دیکھے گا۔ تو نیکسٹ ٹائم سے اس چیز کا کو کبھی اپنے ذہن میں نہ لائیے گا کہ کالے رنگ کا ہی بکرا ڈھونڈ کے لانا ہے۔ اس طرح تو اگر سارے لوگ کالے بکرے اور کالی مرغیاں لینے لگے تو یہاں سے ملکوں سے تو کالے مرغے اور بکریاں ختم ہو جائیں گے، پھر کہاں سے آپ صدقہ کرنا ہوگا تو کہاں سے لے کے آئیں گے آپ؟ تو اس کے لیے رنگ کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، سب جہالت میں شامل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بعض مواقع بیماری، مثلا نئی گاڑی خریدنے یا نیا مکان بنانے پر عموماً جانور ذبح کرنا ہی ضروری سمجھا جاتا ہے، یہ دین میں اپنی طرف سے زیادتی ہے۔ صدقے کی سب سے بہتر صورت یہ ہے کہ نقدی مساکین کو دی جائے تاکہ وہ اپنی اہم ضروریت پوری کر سکیں، نیز اس صورت میں ریا کا بھی زیادہ خطرہ نہیں ہے۔ یہ بالکل ٹھیک بات ہے۔ دیکھیں اگر آپ نے کوئی بیماری سے اگر صحت یابی کے لیے دعا کی ہے یا کوئی نئی گاڑی خریدی ہے، نیا مکان، نیا گھر بنا رہے ہیں، تو عموماً یہ ہوتا ہے بھائی یہ جانور ذبح کر دو، جانور ذبح کر دو، یہ ضروری نہیں سمجھا، یہ دین میں اپنی طرف سے زیادتی ہے۔ کہیں نہیں لکھا کہ آپ کو ان سب کام کرنے کے لیے کوئی جانور ذبح کرنا پڑے گا۔ ہاں آپ یہ ہے کہ کسی مسکین ضرورت مند کو اسی صدقے کی بطور آپ وہ پیسہ اس کو دے دیں تاکہ وہ اپنے حساب سے بیچارہ خرچ کر لے۔ اب آپ نے اس کو تو بکرا پکڑا دیا یا مرغی پکڑا دی، تو اب کیا پتا اس کو بیچارے کو گوشت کی طلب نہ ہو، اس کی ریکوائرمنٹ میں اس کو کوئی دوائیں خریدنی ہو، کچھ کپڑے چاہیے ہو، کچھ کمبل گرم کپڑے چاہیے ہو، کچھ اس کو پیسے کی نیڈ ہو، تو کہیں اس کو اپنا قرض ادا کرنا ہو، تو وہ اپنا کام تو کر لینا کم سے کم۔ تو پیسہ سب سے زیادہ اچھا ایک آپشن ہے کہ صدقہ اگر آپ نے کرنا ہے تو پیسے کی صورت میں مدد کریں آپ۔ بیماری سے شفا کے لیے بکرا ذبح کرنا، آفات اور بیماری میں حفاظت کے لیے صدقہ خیرات کرنے کی ترغیب آئی ہے، مگر عوام کا اس بارے میں یہ عقیدہ بن گیا ہے کہ صدقے کے جانور کو ذبح کرنا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ جان کو جان کا بدلہ سمجھتے ہیں، جبکہ شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں، یہ عوام کی خود ساختہ بدعت ہے۔ اگر یہ عقیدہ نہ ہو تو اس میں چونکہ غلط عقیدہ اور بدعت کی تائید ہے، اسی لیے جائز نہیں۔ ہاں یہ ٹھیک بات ہے کہ اگر کوئی آفات اور بیماری ہے اور صدقہ خیرات کرنے کی ترغیب آئی ہے، مگر عوام کا عقیدہ یہ بن گیا ہے کہ جانور کو ذبح کر کے دینا ہے، ذبح کرنا بہت ضروری ہے صدقے کے۔ یہ ایک طرح سے اگر آپ دیکھیں تو یہ بالکل ٹھیک لکھا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ میں یہاں پر تھوڑا سا یہ اضافہ کرنا چاہوں گی کہ بلکہ اضافہ نہیں، میں کون ہوتی ہوں اس میں اضافہ کرنے والی، میں آپ کو صرف ایک بات شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں جیسے یہ ابھی یہاں لکھا ہے نا کہ ذبح کرنا ضروری نہیں ہے، اگر آپ کسی کو مرغی دے دیں یا جانور دے دیں، اب آپ نے صدقے کی نیت سے دیا ہے، اب آپ نے جیسے ابھی اوپر بیان ہوا تھا کہ سب سے اچھا صدقہ ہے کہ آپ اسے پیسے کی صورت میں دے دیں۔ اب آپ نے کسی کو مرغی دے دی، بکرا دے دیا، اب فرض کریں کہ جیسے اب اگر لوگوں کو ہم ایسے ہی دے دیتے ہیں بغیر ذبح کیا، اب اس کو اگر کوئی اور نیڈ ہے، اس کو وہ بکرا کیا کرے گا؟ وہ ایک غریب آدمی ایک پورا بکرا لے کے، سالم بکرا، زندہ بکرا لے کے کیا کرے گا؟ ہو سکتا ہے اس کو پیسے کی نیڈ ہو، تو ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس بکرے کو آگے بیچ دے کسی کو اور پھر اس سے وہ پیسے لے لے۔ اس مرغی کو اگر اس کو گوشت کی ضرورت نہیں ہے، اس کو پیسوں کی زیادہ ضرورت ہے، تو مرغی بیچ دے۔ لیکن عموماً اب جو آج کل جو ایک نیا ٹرینڈ چلا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اسی لیے بھی ذبح کر کے یا پھر وہ گوشت دے دیتے ہیں یا پھر راشن دیتے ہیں یا پھر وہ پیسہ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو ابھی جیسے رمضان کے دنوں میں دیکھیں گے آپ، نارملی ڈیز میں بھی دیکھیں کہ اگر لوگ مدد کرنے کے لیے راشن وغیرہ بھی کچھ دے رہے ہوتے ہیں یا کوئی شوق دلا رہے ہوتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ جس دکان کے پاس کھڑے ہوئے وہ مانگ رہے ہوتے ہیں، لوگ ان کو وہاں سے راشن دلوا دیتے ہیں اور پھر وہ تو اپنا نیک کام کر کے چلا جاتا ہے، اور پیچھے سے وہ جو بھکاری ہوتے ہیں یا پھر جو کوئی ضرورت مند ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں
تو اسی دکان والے کو وہ چیز ریٹرن کر دیتے ہیں، انہی کی دکان سے لی ہوئی چیز کو، اور کم پیسوں میں وہ دکان والا ان سے واپس لے لیتا ہے۔ یہ چیز بہت دیکھنے میں آتی ہے۔ آپ کسی دودھ والے کی دکان پہ کھڑے اگر، تو اس کو دودھ مانگ رہا ہوگا اگر وہ، تو آپ اس کو کلو 2 کلو جو بھی ہوگا وہ آپ اس کو دودھ کی تھیلی دیں گے، پیسے آپ اس کو دیں گے دکان والے کو، لیکن وہ کیا ہوگا، تھوڑی دیر تو وہ لے کے کھڑا ہوگا، آپ جب چلے جائیں گے تو وہ دکان والے کو واپس وہ شاپر دے دے گا اور ان سے پیسے لے لے گا کم پیسوں میں۔ وہ اسی طرح 1 to all گروسری کی جتنی بھی چیزیں ہو گئی، یہ زیادہ تر یہ آج کل بہت چیز دیکھنے میں آتی ہے۔ تو بظاہر دیکھا جائے تو اوپر والا آپشن یہ ہے کہ آپ چیزیں لینے سے بہتر ہے کہ آپ پیسہ دے دیں، جو بھی آپ کو خیرات کے لیے نکالنا ہے، اپنی مرضی ہے اس کی، وہ جو بھی خریدے، جو اس کی نیڈ ہو وہ لے لے۔ چیلوں کو گوشت پھینکنا، بعض علاقوں میں بیماری کی طرف سے بکرا صدقہ کر کے اس کا گوشت چیلوں کو پھینک دیا جاتا ہے تاکہ آسانی سے اس کی روح نکل جائے، یا اللہ تعالیٰ صدقے کی برکت سے اسے شفا عطا فرما دے۔ یہ محض جاہل لوگوں کی خرافات میں سے ہے، شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے، بلکہ اس قسم کے ٹونے ٹوٹکے ہندوؤں کے لیے آئے تھے، اور اس کا بہت سا گناہ بھی ہے اور اس سے بچنا بھی لازم ہے۔ البتہ ویسے ہی صدقہ دینا اور اس سے آفت ٹلتی ہے، صدقہ دینا چاہیے ضرور، پیسے کا دیں، جان کا دیں، جاندار چیز کا دیں، کسی کا بھی دیں، تو صدقہ تو بہت بیسٹ ہے، آپ کی آفات ٹلتی ہیں، اور نقدی کی صورت میں صدقہ ادا کرنا سب سے زیادہ افضل ہے۔ دیکھیں ابھی تک ہم جتنا بھی پڑھ رہے ہیں نا، نقدی کی صورت میں صدقہ کرنا زیادہ افضل ہے۔ یہ والا پوائنٹ ہمارا بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے کہ نقد دیجئے، نقدی جو ہوتی ہے اس کے کام آ سکتی ہے، یعنی کچھ رقم کسی مسکین کو دے دی جائے یا کسی خیر کے کام میں لگا دی جائے، جس سے صدقہ جاریہ بھی ہو، کار خیر کا کام، اس سے سب کی مدد بھی ہوتی رہے۔ بارش کے لیے مزارات پہ جانور ذبح کرنا، بعض علاقوں میں یہ بھی رسم دیکھی گئی ہے کہ بارش طلب کرنے کے لیے، کسی حاجت کے لیے لوگ بزرگوں کے مزارات پہ جو ہے وہ ذبح کر دیتے ہیں جانور، اور یہ فعل بدعت اور ناجائز ہے۔ بھئی آپ نے بارش کے لیے دعا کرنی ہے تو پھر آپ اس کے لیے دعائے حاجات پڑھیے، نوافل پڑھیے، اللہ سے دعا مانگیے۔ یہ جانور پتہ نہیں کہاں سے بیچ میں آ جاتا ہے۔ اگر جانور اس مزار والے بزرگ کا قرب حاصل کرنے کی نیت سے ذبح کیا ہے تو وہ جانور حرام ہے، اور اس کا گوشت کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ اور اگر قرب کی نیت نہ ہو، اگرچہ وہ جانور حرام نہیں، لیکن یہ فعل خود خلاف سنت ہونے کی وجہ سے ناجائز ہے، اس سے بچنا واجب ہے۔ بھئی دیکھیں، جو چیز خلاف سنت ہو گئی اس سے تو لازمی بچنا چاہیے، اور پھر کہیں اس کا یہ بھی گمان نہ ہو کہ جانور تو ذبح ہو گیا کہ بارش کی طلب میں، لیکن وہ مزار والے بزرگ کا جو ہے وہ قرب حاصل کرنا تھا، اب تو وہ جانور ہی حرام ہو گیا، ناجائز ہو گیا، اس کا گوشت کھانا بھی جائز نہیں ہے، اور وہ تو اللہ کا نام کے بجائے وہ تو ان کے بزرگ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس کو ذبح کر دیا۔ تو ایسے جانور کا نہ گوشت لینا چاہیے، نہ کھانا چاہیے، اور نہ ان کاموں کا حصہ بننا چاہیے کبھی بھی۔ تو امید ہے کہ یہ جو چند ایک تھوڑی سی یہاں پہ شرکیہ بدعات جو ہے وہ ہم نے نوٹ کی تھی، اور یہ ہم نے آپ کو دیے، یہ تو چند ایک چنندہ سی ہیں تھوڑی سی، لیکن اگر آپ بدعات پہ دیکھیں نا تو آپ کو ایک پوری ایک بک مل جائے گی، ایک ڈائری اپنے ارد گرد اگر آپ نظر دوڑائیں تو آپ کے ارد گرد میں ہر طرح کے لوگ ہوں گے، اور وہ ہر شخص جو ہے نا وہ اپنے حساب سے چل رہا ہوتا ہے، اور اپنی رسومات کو ادا کر رہا ہوتا ہے، اور اپنی بدعات میں لگا ہوا ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس رمضان المبارک کے صدقے میں ہم آج یہ عہد کرتے ہیں، آپ بھی یہ عہد کیجئے کہ اگر ہم اس قسم کی کسی بھی کوئی ہمارے دل میں کوئی گمان ہے یا کوئی بدعت ایسی ہمارے ہاتھوں سے ہو جاتی ہے، یا پھر آپ کے ارد گرد میں کوئی ایسا ہے، تو ان کو منع کریں اور خود بھی ان چیزوں سے بچیں، اور جو چیز کی منع کر دیا ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ان کی زندگی سے بھی کوئی ایسی چیز واضح نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ کیا ہے تو وہ بدعت میں شامل ہے۔ ایسا کچھ نہیں کیجئے، دین میں اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہیں کیجئے، گنہگار ہوں گے، اللہ کو جواب دہ ہوں گے، آخرت میں بڑی مشکل ہوگی۔ پھر آگے کی ویڈیوز بہت اچھی اور بہت زبردست ہونے والی ہیں، بہت اچھے ٹاپکس آنے والے ہیں، ہمارے ساتھ ان ٹاپکس میں رہیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، آپ کے لیے نیا ٹاپک لے کے آتے ہیں، جب تک اپنا خیال رکھیے، سائمہ خان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔